कोई भी इंसान, कोई मुल्क का शहरी ये चीज देख रहा हो, ये आगे से कोई थ्रेट भी नहीं है, कोई आगे बंदूकें भी नहीं है, कुछ खतरा भी नहीं है, और आप गोली चला रहे हैं, वहां औरतें मारी, 2 औरतों को कत्ल किया, पॉइंट ब्लैंक से मुंह में गोलियां मारी। ये कौन से मजहब माशरे में ऐसे होता है? मैंने अपनी आंखों से ये कत्ल देखा था। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर इंसाफ मिल जाना चाहिए। मॉडल टाउन रिपोर्ट आई है जस्टिस नजफी की, वो देखनी चाहिए। झूठ सामने आया शहबाज शरीफ का। अगर किसी को भी दहशत गर्दी में अंदर जाना चाहिए, नंबर 1 शहबाज शरीफ और नंबर 2 राना सनाउल्लाह। ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाज़रीन, 17 जून 2014 पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन। पाकिस्तान की गुज़श्ता अगर 73 बरस की तारीख़ देखें तो आपको इतना वहशतनाक मंज़र, इतना दर्दनाक मंज़र, इतना कर्बनाक मंज़र हमें नहीं मिलता। ऐसे लग रहा है कि जिस तरह पुलिस फायरिंग कर रही है और आपने वो मनाज़र देखे और जिस तरह वहशत भरी वो सारी सूरत हाल है, एक लम्हे को ये लगता है कि जैसे ये जो लोग फायरिंग कर रहे हैं, ये जो पुलिस वाले मासूम जानों को मार रहे हैं, मासूम ख़वातीन को, वो जो जिनके पास कोई असला नहीं था, जिनके पास जो खाली हाथ थी, जिस बेदर्दी के साथ उनके मुंह पर गोलियां मार रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे ये कोई इंसान नहीं है जो गोलियां चला रहे हैं, ये कोई दरिंदे हैं, ये जो किसी ऐसी दुनिया से आ गए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। हमने तो कभी इस तरह के मनाजिर नहीं देखे थे। हमने तो सुना था कि पुलिस का मकसद जो है वो आपकी हिफाजत करना है, लेकिन ये हमारे मुहाफ़िज़ हम पर ही क्यों टूट पड़े और इस बेदर्दी से टूट पड़े? आखिर इसकी क्या वजह थी? वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे सियासी लोगों ने, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, ये वो तमाम अशराफिया थी जिन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, और पुलिस ने वो किया जो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हमें मिलता। हाँ, सब कॉन्टिनेंट की अगर थोड़ा सा बहुत पीछे चले जाएं तो 1919 में जलियांवाला बाग में ये वाक़या मिलता है जब जनरल डायर ने जो के हुक्म के ऊपर मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बना दिया गया। लेकिन तो क्या ये जो गोली चलाने का हुक्म देने वाला कोई डायर था, आज का डायर था, कोई 2014 का डायर था, जिसने इतने जुल्म सितम रवा रखा और इस कदर जो है वो वहशतनाक मंज़र हमें देखने को मिले? तो वो डायर जो था वो फिर अभी तक वो इंसाफ क्यों नहीं उसके साथ हुआ, और वो जो डायर था वो अपनी तख्तादार को क्यों नहीं पहुंचा? ये बुनियादी सवाल है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर कि क्या यहाँ पे जो इंसाफ है वो सिर्फ बड़े आदमी के लिए है? क्या आम आदमी के लिए इंसाफ कोई नहीं है? क्या आम आदमी अभी इसी तरह जुल्म की चक्की में, ज़्यादती की चक्की में पिसता रहेगा? क्या मासूम शहरियों का खून इसी तरह बहता रहेगा? क्या मासूम जानें इसी तरह रायगा चली जाएंगी? 14 लोग मासूम शहरी जो शहीद हुए, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, इतनी बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, और उसके बावजूद हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो जस्टिस डिलीवर करने में नाकाम है। आखिर वजह क्या है? हर साल ये दिन आता है अब गुज़श्ता 7 बरसों से
تو ایک عجیب سی کیفیت لے کے آتا ہے، دکھ بری داستان لے کے آتا ہے. اور پاکستان کے عوام اس وقت یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے انصاف کے ان اداروں سے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، کہ کیا آپ نے جو آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے تو آپ نے اپنے حلف سے کہیں آپ نے غداری تو نہیں کی؟ یہ سوچئے، کیا آپ اپنے حلف سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے؟ کیا آپ اپنے حلف سے روگردانی کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی جان و مال کا جو تحفظ آئین نے دیا ہے، جو آرٹیکل 9 کہتا ہے، ڈگنیٹی آف جو ہیومن بینگ کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 14 اس کی وہ جو بات کرتا ہے، آرٹیکل 25 جو ڈسکریمنیشن کی بات کرتا ہے، تو یہ جو آئین کے تحفظ کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو یہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ بہت بڑا آج کا قومی سوال ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن صرف ان معصوم جانوں کا سانحہ نہیں ہے، صرف اس خاندان کا اور ان خاندانوں کا سانحہ نہیں ہے جن کے پیارے چلے گئے. یہ صرف ایک جماعت کا، پاکستان عوامی تحریک کا ہی سانحہ نہیں ہے، یہ قومی سانحہ ہے، یہ نیشنل ٹریجڈی ہے. اس نیشنل ٹریجڈی سے پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ اس کو آنسریبل ہے. پاکستان کا نظام انصاف اگر اس نیشنل ٹریجڈی کو ریزالو نہیں کرتا، اگر ڈسپنسیشن آف جسٹس نہیں کرتا تو پاکستان کا نظام انصاف کہاں کھڑا ہے؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر. 3 کام ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی عدلیہ کے لیے اور جس کے لیے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قائم ہوتے ہیں. اولاً اس میں یہی ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کیا جائے، پھر اسی کے تحفظ کرتے ہوئے دوسرا اس کا فرض ہوتا ہے کہ رول آف لا کو اسٹیبلش کیا جائے، اور تیسرا امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے رول آف لا کی بیس کے اوپر ڈسپنسیشن آف جسٹس کا، کہ آپ انصاف فراہم کریں. لیکن یہ جو تینوں سوال ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اور ڈسپنسیشن آف جسٹس، with due respect سانحہ ماڈل ٹاؤن نے یہ پردہ چاک کر دیا ہے نظام انصاف کا کہ آپ نے یہ جو 3 مقاصد آپ کے پیش نظر تھے وہ آپ ان تینوں مقاصد میں آپ ناکام رہے ہیں. کیوں نہیں ریزالو کر سکے؟ 7 برس بیتنے کو آ رہے ہیں. کیا قانون جو ہے وہ صرف تگڑے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے ہے؟ ایک مکڑی کے جالے کی حیثیت ہے کہ جس میں سے تگڑا آدمی نکل جائے اس کو توڑ کر، اور ایک عام آدمی ایک مکڑی کی طرح جس کو سمجھا جاتا ہے وہ اس جال میں پھنس جائے اور وہ اس سے باہر نہ نکل سکے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جب سلطنت شریفیہ کا دور تھا، جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ خبر آپ سب جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھی کہ جاتی عمرہ میں ایک مور کو ایک بلے نے کھا لیا تھا. تو اس کے اوپر جو ایس پی ڈیوٹی تھا، جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے مور کی حفاظت کرنی ہے، عوام کے جان و مال کی حفاظت اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، مور کی حفاظت اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے. تو ایک مور کو جب ایک بلے نے کھا لیا تو اس غفلت کی بنا کے اوپر ایک ایس پی کو سسپینڈ کر دیا گیا. مجھے یہ بتائیے، ایک مور کو کھانے کے اوپر
جو بلے نے کھایا ہے، آپ ایک ایس پی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. جو 14 لاشیں گرائیں آپ نے، 100 سے زیادہ زخمی کیا، آپ نے ایک پولیس کے کانسٹیبل کو بھی سسپینڈ نہیں کیا. آئی جی تو دور کی بات، ڈی آئی جی دور کی بات، ایس ایس پی دور کی بات، ایس پی دور کی بات، انسپیکٹر دور کی بات، ڈی ایس پی دور کی بات، کسی ایک کو آپ نے معطل نہیں کیا. تو پاکستان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ کیا the rights of these 14 people and the hundreds that who were attacked point blank are the rights of these innocent citizens are not as much equal as to the right of your cat in Jati Umrah. کیا یہ معصوم جانوں کو جو خون ہے وہ اتنا بھی مقدس نہیں ہے جتنا آپ کے بلے کا خون تھا، جس کو مور نے کھا لیا تھا، جس پہ آپ نے ایک ایس پی کو معطل کر دیا تھا؟ یہ سوال ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس نظام انصاف کی کرسی پر قائم ہے. یہ انصاف کا دوہرا معیار جو ہے وہ کب تک چلے گا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انصاف کا جو دوہرا معیار ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا. الٹیمیٹلی جب یہ ڈسپیرٹی بڑھتی ہے، جب یہ سوشل انیکوالٹی بڑھتی ہے، اور سوشل انیکوالٹی صرف آپ کی معیشت کی وجہ سے نہیں بڑھتی، جب انصاف ناپید ہو جاتا ہے، جب ایک بڑے آدمی کے لیے قانون اور بن جاتا ہے، چھوٹے آدمی کے لیے قانون اور بن جاتا ہے، تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے، اور فرینچ ریولوشن پھر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انصاف نہیں ملتا تو پھر اس لاشے کو لوگ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پھر بادشاہ کے محل کی طرف مارچ کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. اور جس کو خبر ملتی ہے کہ جب انصاف نہیں ملا تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کی جو 50 فٹ اونچی جو دیواریں تھیں اس کو بھی پھلانگ کے لوگ بادشاہ کو باہر لے کے آ جاتے ہیں سڑک کے اوپر اور گھسیٹتے ہیں. ڈریں اس وقت سے جب پاکستان کے عوام انصاف لینے کے لیے باہر آئے. اور یہ جو انصاف کے بڑے بڑے ایوان ہیں، بڑے بڑے جو برج ہیں، جو بڑے بڑے گرینجر شو کر رہے ہیں، جب اگر ان سے انصاف ناپید ہو جائے تو پھر عوام خود انصاف لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اس وقت سے ڈریں اور انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم کریں تاکہ ہر آدمی سمجھے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو نظام انصاف پر بیٹھنے والے ہیں لوگ، وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے. ویئر وی آر ہیڈنگ ٹوورڈس، ہم نے کانٹیکٹس نبھانے ہیں یا انصاف کرنا ہے. بہت شکریہ. اللہ نے کہا.